अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द आयन एंड हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स से कैसे अपने बिहेवियर में बेहतरी ला सके, और आज हम बिहेवियर को के बेनिफिट्स ऑफ गुड बिहेवियर किस तरह हम ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को हासिल करें। HMF जिसे एक कोर्स है, HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, इससे क्या आप डेली वीकली मंथली ईयरली गोल्स हमने बताया किस तरह के अचीव करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि अपने रवैया को कैसे बेहतर कर सकते। डॉक्टर साहब, बिहेवियर भी तो बहुत तरह के होते हैं ना, जैसे बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर, वालिदैन के साथ बिहेवियर और मुआशरती बिहेवियर, हमारा जो सक्सेस से जो हमारा मुआशी एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, इन सब पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसको HMF के ज़रिए हम कितना मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर आजकल बहुत होता क्या है और किस तरह से उसको इम्प्रूव ह्यूमन मैग्नेटिक के जरिए कर सकते हैं। जो बिहेवियर्स देखिए, हम हमारी मजबूरी भी कभी कभी बन जाते हैं लोगों की। आजकल तो लोगों की मजबूरियां हैं जो उन्होंने अपने बिहेवियर को बिजनेस में बेहतर करना, ताकि वो अच्छे एक बिजनेसमैन बन सके और अच्छे कमा सके और बेहतर तौर तरीके से लोगों से डील करें, तो उसी वो डीलिंग में आता है लोगों के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी होता है ना कि आप प्रोफेशनली बिहेव करते करते अपने बिजनेस की खातिर, प्रोफेशनल की खातिर, तो आपको कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो पसंद नहीं होती हैं वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, तो उससे चिड़चिड़ापन एक आ जाता है। देखिए, वो तो बिल्कुल बिजनेस को तबाही की तरफ जाता है। इस तरह के अगर कोई बिजनेस में वो चिड़चिड़ापन या गुस्से का ये चीज़ अगर शामिल है तो वो बिज़नेस बिल्कुल तबाह हो जाता है, फ्लॉप हो ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे एक बॉस है, अब जो वर्कर हैं उसके बॉस ने अगर कुछ कहा है तो जो वर्कर हैं वो उनकी बात सुनेंगे, लेकिन हो सकता है उनको वो बात पसंद ना आए, सही। तो उनके अंदर जो वर्कर हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो उसको किस तरह से HMF हमारी हेल्प करता है कि उस जो हमारे अंदर कोई चीज़ इंस्टॉलेशन हो रही है लेकिन हम उसको कहीं पे भी बोल नहीं सकते हैं, उसको HMF किस तरह से बेहतर करता है। देखिए, बिजनेस होता ही एक सरबराह होता है, उसके ऑर्डर लेने पड़ते हैं, क्योंकि या तो कोई एम्प्लॉयर ना बने, कोई भी आप जॉब ना करे बेहतर है उसी कि अगर उन्होंने किसी के ज़रिए अंडर काम नहीं करना है और उन्होंने फॉलो नहीं करना है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कवानीन को जो एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक इदारा बनाता है, तो फिर वो अगर वो नहीं कर सकता है तो वो फिर यानी बिहेवियर उनकी सही नहीं है और वो फॉलो नहीं करता है उसे, तो उन्हें उस बिज़नेस को, उस जॉब को करने ही नहीं चाहिए। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम बिहेवियर में चेंज लाए और हम हमारे ये कहते हैं चैलेंज वाली ताकत, पावर हो, जो कि हम चैलेंज करके कि हम इस जो कंपनी है, हमने इस एक इदारा है या छोटे नुक्तों से अपने भी बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं, एक छोटे नुक्ते से स्टार्ट करते हैं, बड़े नुक्ते पे जाते हैं, और वो जो अच्छे बिहेवियर करते हैं और जो बिज़नेस को डीलिंग को समझते हैं सही तरीके से, वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो इधर उधर ख्वार नहीं होता है कि कभी एक ऑफिस को छोड़ के दूसरा में पे, तीसरे को चौथा के, इस तरह चलता रहता है। वो फिर एक ही जगह पे एतमाद करता है लोग, अगर उसको निकाला भी जाए या वो खुद चला जाए तो वो लोग दोबारा उनके पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल, उनकी CV देखते हैं, अगर नेक्स्ट वो कहीं पे जाते हैं तो लोग उनकी CV देखते हैं कि ये कितने अरसे तक कहीं पे काम कर चुके हैं, उस पे ट्रस्ट बनता है। जितना ज्यादा अरसा किसी इदारे के साथ हम काम करेंगे उतना लोगों का आप पे ट्रस्ट बनता है। डॉक्टर साहब, फिर एक ये भी कर सकते हैं हम कि अगर कोई बात हमें बुरी नहीं, अच्छी नहीं लगी है तो हम उस बात को बैठें और गौर से सोचें, हो सकता है वो हमारे फायदे के लिए किसी ने कही हो। देखिए कि फ़ायदे के लिए हो ना हो, अब ये जो एक सरबराह है आपको ऑर्डर मानना पड़ता है, ठीक है, उसका आप एडवाइस दे सकते हैं, आप अपने एडवाइजेस अपने जो उसको एक मशवरा दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर उस मशवरे के मुताबिक वो काम नहीं करते हैं तो आपको उसमें नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं हो रहे, वो नहीं। ज़्यादातर लोग, आपको पता है कि जब उनको जॉब नहीं मिलते हैं या कुछ हो तो कहते पता है क्या बहाने करता है, जब आप इंटरव्यू लेते हैं उससे, वो मेरे मुताबिक वो चल नहीं सकते थे और वो वहाँ पर गलत काम हो रहा था तो इसलिए मैंने जॉब को छोड़ दिए
اور وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا میں جو چاہتا تھا وہ ہوتا نہیں تھا اور جو وہ لوگ چاہتے تھے وہ غلط ہو رہا تھا تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے جاب چھوڑ دی. زیادہ تر لوگوں سے اگر آپ انٹرویو لیں گے تو یہی آپ کو عذر خواہی کریں گے درحال کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص پھر میرے ساتھ بھی نہیں چلے گا, اس لیے وہ ریجیکٹ کرتا ہے, ان شخص کو جاب دیتے ہی نہیں ہے کوئی. بالکل. ڈاکٹر صاحب HMF اس میں ہماری کس طرح ہیلپ کرتا ہے؟ جی, ہیومن میگنیٹک فورس. HMF ہیومن میگنیٹک فورس ہمارے ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی شخص اگر ہماری بات واقعی صحیح ہے تو اگر HMF ہم یوز کرتے ہیں تو ریلی آپ کو مان لیتے ہیں, وہ آپ کے باس ہو چاہے آپ کے ورکر ہو, آپ کی بات کو فالو کرتے ہیں, مانتے ہیں, کیونکہ آپ میں ایک ایسے میگنیٹک فورس آ جاتے ہیں, پاور آ جاتے ہیں جو آپ کے آئز میں بھی ہے, آپ کی ہاتھوں میں بھی ہے, آپ کی گفتگو میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے کنسنٹریشن پاور بھی تو بڑھتی ہے نا بہت زیادہ, اور اس سے یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مشورے دے سکتے ہیں لوگوں کو, آپ اچھی بہترین طور طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. بالکل. پروفیشنلی جب آپ مینٹلی طور پہ آپ کی کنسنٹریشن پاور جو ہے وہ امپروو ہوگی, آپ اپنا جو ڈیلی آپ کا کام ہے وہ آپ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو چڑچڑا پن ہے اندر, جو باس کی جو ڈانٹ ہے وہ نہیں کھانی پڑے گی. ہاں یہ ہوتا یہ ہے, دیکھیں اگر ڈانٹ لے بھی تو برداشت ہونے چاہیے نا, اس میں تھوڑے سے برداشت کرنی چاہیے. آپ کو اگر جاب پسند نہیں ہے تو آپ غصہ کی بجائے, پرابلم بنانے کے بجائے آپ جاب کو چھوڑ دیں, کئی اور جاب ڈھونڈیں. اگر آپ اتنے ٹیلنٹ ہے, آپ میں اتنے اچھے آپ کے ایکسلنسز ہے تو ٹھیک ہے آپ کسی اور ادارے میں استعمال کرو نا. تو مگر یہ نہیں کہ آپ کسی کی شکایت کرے یا کسی سے بولے کہ وہ تو یہ نہیں ہو رہا تھا, یہ تو ایسا تھا, کیونکہ شکایت سے پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو شکایت سے دوسرے ادارہ نہیں رکھیں گے. آپ اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر جاب چھوڑے, کیوں چھوڑے آپ نے, تو جو سمجھدار لوگ, جو اچھے, جو بہترین جو انٹرویو جو لیتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جن کو مینجمنٹ کا جن کو طریقہ آتے ہیں, جن کو ادارے چلانے کا طریقہ آتے ہیں, وہ لوگ آپ کو نہیں رکھیں گے کیونکہ شکایات سے نہیں ہوتے ہیں. آپ جو بھی حقیقت ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تھا, تھوڑا سا پرابلم, تھوڑا سا یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کوئی ویسا ہی کچھ مقصد, میری کچھ اور مجبوریاں تھی یا کچھ, اس لیے جاب میں نے چھوڑا. ڈاکٹر صاحب پروفیشنل جو ہماری سکسیس ہے یا ہمارا جو بیہیویئر ہے اس میں بھی HMF ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے. پروفیشنل سکسیس میں بہت ہیلپ کرتا ہے. آپ کو دیکھیں کہ آپ بہت سے مینیجرز ہیں, بینکس کے ہیں, باقی لوگوں کے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بالکل وہ ان کے جو مقصد بڑی بڑی کمپنیز ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی عہدے ہیں, بہت بڑے ادارے چلا رہے ہیں. جی, تو اس کے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ہم جو HMF سیکھا, ان کے بعد ان کے کارکردگی میں تقریباً دوگنا اضافہ ہوا ہے, بہت بہتر زندگی گزارے. وہ جو سٹریس, دباؤ, جو ٹینشن اور وہ جو ایک انزائٹی ہوتی ہے, ان کو ہر چیز سے گھبراہٹ ہوتا ہے, آفس جانے میں گھبراہٹ یا وہاں پر کچھ لوگوں سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے یا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا کام سے, اور ڈر جو تھا, خوف جو تھا کیا ہونے والا ہے ان کے کاروبار کے ساتھ, ان کے لیے کیا پلاننگز ہو رہے, کیا کس طرح ہو رہے. کچھ لوگ تو بالکل فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں, جو کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں جاب نہ جائیں, کوئی دھوکہ نہ دے, کچھ ایسا نہ ہو جائے, کچھ ویسا نہ ہو جائے, کچھ ایسا کوئی پلاننگ کرے گا میرے لیے, کوئی فلاں ہو جائے, وہ فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف پروفیشنل سکسیس کے حوالے سے صرف فوبیاز میں نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ابھی چند دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے آن لائن اٹیونمنٹ لی, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی کو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کسی کو مجھے چھینک آئی ہے, جیسے میں نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں, مجھے چھینک آئی ہے تو وہ تھوڑا اگر فلو ہوا ہے 2-3 دن سے زیادہ اگر چلا تو مجھے ہوتا ہے کہ مجھے استما نہ ہو جائے, استما نہ ہو جائے. مجھے اگر سر میں درد ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ وہ ایک شخص ہمارے پاس آئے, خالدہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا تھا اور انگلینڈ میں پڑھا تھا, جو ایڈوانس جو ان کی جو ہائی ایجوکیشن جو کیریئر تھا وہ کس طریقے سے, اور بہت دوسرے جگہوں پہ انہوں نے
PhD تک کیے تھے بالکل. مگر وہ بیچارہ جو تھا اس طرح کے خوف میں مبتلا تھا کہ جاب بچپن سے، کیونکہ ان کے والد کے ساتھ جو ہوا تھا تو ایک جاب چھوڑ کے دوسرے پہ، دوسری جاب چھوڑ کے تیسرے پہ. وہ بتا رہا تھا میرا والد بہت اچھا تھا مگر ان کو لوگ دھوکہ دیتے، جب جاب کرتے تو دھوکہ دی کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. میں نے دیکھا کہ یہ تو پھر اسی شخص میں بھی ہوں گے. اب وہ بتا رہا تھا میں نے کئی اپلائی کیے ہوئے، ابھی جاب پہ جا رہا ہوں مگر مجھے یہ وہ لوگ اچھا، وہ ماحول اچھا نہیں لگتا ہے، وہ یہ نہیں لگتا ہے، وہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ ان کے وہ والد کی جو باتیں ان کے اندر تھے جو بچپن سے وہ سنتے آ رہے ہیں. میں نے ان کو نکالا، ان کے جو باتیں اندر سے تھے. جب HMF انہوں نے کیے تو وہ ریموو ہو گئے وہ چیزیں. اب بہترین زندگی تو طریقے سے کتنا سال ہو گئے، وہ اچھے ایک بہترین بزنس مین بن گئے. پہلا جو بتا رہا تھا کہ اگر اس طرح میں چلتا تو میں اس نالج کو جو تھا میری یہ میں یوز نہیں کر سکتا، یہ ویسے ہی خواب میں چلے جاتا، یہ سارے چیزیں یوز ہوتے میرے. ڈاکٹر صاحب جو لوگ HMF کر لیتے ہیں وہ ہر روز منزل بہ منزل ترقی کرتے ہیں. دیکھیں HMF ہیومن میگنیٹک فورس ہے ہمارے. جب یہ جاگ جاتا ہے، آن ہو جاتے ہیں، جب یہ اس کے ایکٹیویشن ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں ایک زندگی کا ایک نئے راستہ ملتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کے لیکچرز میں سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روز بہ روز ترقی نہیں کرتا تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں پہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جس کو دور کر کے میں ہر روز ترقی کے منازل طے کر سکتا ہوں. بلکہ ایک وقت میں یہ کہتا کہ روز بروز اگر کوئی شخص ترقی نہیں کرے، ہفتہ بہ ہفتہ یا مہینے بہ مہینے بات کروں کہ اگر کوئی ترقی نہیں کرتے ہیں تو انہیں چاہیے اپنا علاج کرنی چاہیے. یعنی ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم ایسا ہے جو بیماری کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور وہ انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں. یعنی ریل سائنسز میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ناکامی تو ہو سکتا ہے، بہت سی ناکامیاں آ سکتا ہے زندگی میں، مگر اس ناکامیوں سے فائدہ اٹھانا اور آگے بڑھنا یہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین. کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو 20 سال سے 25 سال سے ایک ہی اس پہ پوسٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی اس لیول پہ لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ HMF کر لیتے ہیں تو ان کو بہت وہ اتنے بینیفٹس ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے ضروری بات جو ہے، سب سے اہم ترین جو ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا چاہیے، اپنے ایکسلنسز کو جاننا چاہیے، اپنے صلاحیتوں کو جاننا ضروری. ڈاکٹر صاحب HMF کے ذریعے جیسے ہم لوگ پچھلے بھی پروگرام میں بات کر چکے تھے، میں نے کہ جو والدین ہیں اگر ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح سے پازیٹیو بیہیویئر کرنا چاہیے اور HMF اس میں ہماری کیا ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل والدین کے ساتھ فرض بھی بنتے ہیں ہمارا کہ والدین کا خیال رکھے اور والدین کو سے پیار کرے، اور والدین چونکہ ہمارے سے پیار کرتے ہیں لازمی تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم والدین سے پیار کریں. اب کچھ لوگوں سے پیار محبت ہوتا ہی نہیں، صرف والدین سے نہیں، کسی سے بھی نہیں ہوتا ہے. ان سے پیار محبت کا جو طرز ہے وہ سیکھنا چاہیے انسان کو. کیونکہ طرز کیا ہے کہ جب آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کی بہت سے چیزیں پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بہت سے جو یعنی آپ کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے اچھے راستے سے تو آپ بیہیویئر اچھے کرتے ہیں. والدین نے اگر تھوڑی سے پیار کی کمی اس میں آ گئی اور آپ نے کہہ دیے، دیکھیں والدین کیسے اس طرح کے اگر جو ہے نا کسی کے بھی پیار کی تھوڑی سی کمی آ گئی اور آپ نے اس کو بڑا چڑھا کر بتا دیے یا کوئی تپڑ مارا تو آپ نے گھر کو چھوڑ دیے چلے گئے، تو یہ یعنی یہ بیماری کی صورت ہے. کیونکہ ہمارے پاس کافی لیڈیز ایسی آتی ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں. 15 سال کا لڑکا ہے یا 16 سال کا لڑکا ہے یا والدین نے تھوڑا سا ڈانٹا تو وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بعد میں پھر ان کے ساتھ اس طرح سے برے حالات بھی بہت کچھ 1-2 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت برے واقعات بھی پیش آئے. اس کے بعد بھی میرے خیال میں وہ سدھرتے ہیں کہ نہیں سدھرتے ہیں. تو اس میں HMF میں ہم والدین کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے بچوں کے ساتھ، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ والدین کے ساتھ کس طرح سے بہتر ہونا چاہیے. تو والدین کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر کریں، کیونکہ ہم PMBL میں سیکھتے ہیں. دیکھیے خالدہ، یہ کورسز جو ہم کرواتے ہیں، PMBL ہے، HMF ہے،
اس کا سب سے جو اہم ترین رول ہے وہ آپ کی فیملی کے ارد جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ سب سے اچھا کرتا ہے، بہتر کرتا ہے. کیونکہ گھر میں جب آپ کو ٹینشن ہے، گھر میں جب آپ کو سکون نہیں ہے، گھر میں جب آپ کے بیہیویئر اچھے نہیں ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کو یہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بیہیویئر کی یا تربیت صحیح نہیں ہے. تربیت کے علاوہ آپ کے اندر کوئی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. جان کے پھر اس کا حل بن سکتا ہے، حل آ سکتا ہے. تو یہ جو کورسز ہے یہ انسان کو یہ چیزیں نکال لیتے ہیں، بیہیویئر کو بہتر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب والدین بچے جیسے فرض کریں ایک بچہ کسی کام کے لیے بات کے لیے ضد کر رہا ہے تو والدین کو کس طرح کے الفاظ یوز کرنے چاہیے کہ بچوں کے اندر چڑچڑاپن اور وہ غلط راستے پہ نہ جائیں؟ بیہیویئر کو والدین دیکھے جو تربیت ہے بچے کا، وہ جب بچہ تین ماہ کے ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جب 3 ماہ کے، بلکہ اس سے پہلے تربیت ماں کی ہی لیتے ہیں، بلکہ پہلے دن سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یعنی جو ماں سوچ رہی ہے وہی بچے کی سوچ پہلے ہوگی. ہفتے سے بالکل ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے سوچوں کو پازیٹیو بنائے. اب یہاں پر پازیٹیوٹی کے بھی عجیب سے لوگوں کے خیالات ہیں کہ پازیٹیوٹی غصہ کرو اور چوری کرو، کسی کو دھوکہ دو، بس عبادت کرو سارا کچھ صحیح ہو گیا. کچھ لوگوں کا ایسا ہی کہ عبادت کر لیے اور باقی بیہیویئر جو مرضی، چوری کر لو، دھوکہ دو کسی کو کچھ. اللہ سب سے زیادہ پیار جو کرتا ہے وہ بندوں سے کرتا ہے. عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا پڑتا ہے. اور پیسے کی خاطر آپ اتنے لالچی ہو گئے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ چلو عبادت. آپ پتہ ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سائیکو قسم کے کہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو دن میں جتنے بھی چوری کی ہے، جتنے دھوکے کیے، جتنے بھی کچھ کیے ہیں، شام کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نماز کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. پر حال کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ٹھیک ہے جو کچھ اور گناہیں ہیں وہ اللہ معاف کر سکتا ہے. نماز کے عبادات کی بہت سی اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے بہت سی گناہیں، لیکن بندے کا حق کبھی معاف نہیں کرتا ہے جب تک بندے نے آپ کو معاف نہیں کیے. تو یہ سائیکو بیماری کی صورت. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک دیکھیں نیگیٹو بیہیویئر ہے نا کہ آپ اس سوچ کے ساتھ برائی کرتے ہیں کہ میں بعد میں معافی مانگ لوں گا. یہ سوچ ہے غلط. تو یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ مینٹلی طور پہ بیمار ہیں. بالکل مینٹلی طور پہ بیمار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے ہم نے بات کی پروفیشنل جو ہمارا بیہیویئر ہے اس پہ ہم نے بات کی، والدین کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہمارا بیہیو ہونا چاہیے، اور جو ہے اب ہم دوسرے جو جیسے سب سے پہلے جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے بچوں کی. سیکنڈ پہ آتا ہے اسکول لائف. تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کا بیہیو کس طرح سے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ، پازیٹیو بیہیویئر؟ سب سے پہلے تو والدین سے سٹارٹ ہوتے ہیں بیہیویئر کے ٹھیک ہونا بچوں کے اور اپنے. پھر آتے ہیں ٹیچرز اور پھر آتا ہے آپ کے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں جس سے آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی بالکل رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ چیزیں سارے کچھ جو بھی ہوتے ہیں. اس میں جو ٹیچرز کا ہے نمبر 2 پہ ٹیچرز کے کس طرح سے بھی بچوں کے ساتھ تاکہ ان کی شخصیت جو ہے اس میں بہتری آ جائے. ٹیچر جو ہے دیکھے، ٹیچر کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہوگا. وہ ڈپریشن ٹینشن کے شکار نہیں ہوں گے کیونکہ وہی انزائٹی نہیں ہوں گے، اس میں کنسنٹریشن پاور صحیح ہو اور ان کے بیہیویئر صحیح ہو. اگر یہ چیزیں صحیح ہے تو بچہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھا گیا کہ جب ٹیچر آتے ہیں اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹیز میں، اگر وہ گھر سے کسی پریشانی کی وجہ سے ان کا موڈ آف ہے تو وہ اپنا جتنا بھی غصہ ہوتا ہے وہ آ کے بچوں پہ نکالتے ہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ واقعی آپ نے یہ بات صحیح کہی. کبھی کبھی ایسا میرے خیال میں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ٹیچر کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ٹیچر ایک ایسے مقدس ڈیوٹی ہے، ایک ایسے
جو ہے ایک ایسے اچھی ڈیوٹی اور ایک ایسے بہترین پیشہ ہے جو بہت خوش نصیبوں کو ملتے ہیں، بہت کم خوش نصیبوں کو ملتے ہیں. تو ایسے خوش نصیبی جب انسان کو مل جاتے ہیں جو ٹیچ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو ان کو تو ایسا میں سمجھتا ہوں کرنے نہیں چاہیے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے آپ پوری قوم کے ساتھ اور پوری ملک کے ساتھ، نیشن کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اگر اسکول جاتے ہیں تو بجائے اس کے تربیت تو سب سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے گھر سے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ اسکول سے واپس آئے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے کام ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ یہ اسی طرح سے ہے. وہ اپنے ٹیچر کو ہی فالو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خوبیاں ٹیچر میں ہوں گی ان کو بھی اسٹوڈنٹ فالو کریں گے اور جو خامیاں اس میں ہوں گی وہ اس کو بھی فالو کریں گے. ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایسا ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر نے کچھ کہا تو والدین نے ان کو ٹیچر نے کچھ کہا تو والدین کو بچوں نے کہا کہ نہیں ٹیچر نے یہ کہا ہے بس یہ صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی پازیٹیو بیہیو رکھیں، جتنی بھی پازیٹیوٹی اپنے اندر لا سکیں، کیونکہ آگے جا کے ایک کلاس میں ہوتا یہ ہے خالدہ کہ آج کل کے جو حالات جو پاکستان کے جو حالات ہے یہاں پر بیہیویئر کو ٹھیک کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتی ہے مگر آسان بھی ہے. بچوں کے ساتھ اگر کوئی بڑوں کا کوئی ہے کوئی ٹیچر تو اس نے تو پہلے سے بیہیویئر میں مقصد ظاہر ہے سب سمجھدار، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جس کو ہم پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ بیہیویئر صحیح کرنا ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی اگر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی، ظاہر ہے ٹیچر ہے تو وہ کوئی فرشتوں کی طرح مقصد اتنے نہیں ہوتے، ضرور انسان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی، مگر ہم زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. پرفیکٹ کوئی نہیں ہو بھی نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی ہے. بالکل ہم اپنی خامیوں کو آہستہ آہستہ کم کریں، اللہ بہتر کرے. صرف یہ ہونا چاہیے مائنڈ میں کہ جب ہم جا رہے ہیں بچوں کو ٹیچ کرنے کے لیے، بچوں کو یا بڑوں کو ٹیچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو صرف یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے سامنے 100 200 یا 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ ان کے سامنے ایک ماڈل کی طرح. صحیح. تو آپ کا جتنا بیسٹ بیہیویئر ہوگا وہ اسی کو فالو کریں گے اور وہ بھی آگے جا کے اسی طرح سے اس کو ایکٹ کریں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک آتا ہے ہمارا معاشرتی بیہیویئر، جیسے ہم اپنے گھر کی لائف سے نکل آئے، اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس سے نکل آئے، ہم معاشرے میں اگر کسی سے بات کرتے ہیں، ہم شاپنگ پہ جاتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں یا راستے میں کوئی ملتا ہے اس سے بات کرتے ہیں یا ایک معاشرے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کسی سے نہیں بھی ملے ہیں تو پیچھے سے بات کرتے ہیں کہ فلاں لوگ اس طرح سے ہیں، فلاں لوگ اس طرح سے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں. کہ باہر کے جو ماحول کے جو لوگوں کے بیہیویئر ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، بازار لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آپ کے پرس چھین لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا بیہیویئر یہ نہیں کہ آپ کا بیہیویئر ہر جگہ پہ یہ ہو کہ بس آپ نے کوئی بات نہیں ہر چیز کو برداشت کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے نا. بالکل. تو غلط کام دیکھتے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں کرنی چاہیے، آئی تھنک پھر معاشرہ بنے گا. اور اگر آپ غلط کا اگر آپ برداشت کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر تو پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے بیہیویئر یا معاشرے میں ہم چینج لا سکیں، یہ پاسبل. تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں اگر لوگوں کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے ہم اچھے بیہیو کریں، اچھے رویہ کریں تاکہ ہم سے کوئی سیکھیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب بیہیویئر سے ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بنتے ہیں. صحیح. ٹھیک. اب یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر پازیٹیو ہوگا تو آپ کے والدین کے ساتھ آپ کے کیسے ریلیشن شپ ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کس طرح کے آپ کے ریلیشن شپ ہیں. تو ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہیومن میگنیٹک فورس ہے اس کا کتنا ہاتھ ہے؟ اس کا دیکھیں ہیومن میگنیٹک فورس خالدہ رویے کو نہ تنہا کہ رویے کو بہتر کرتا ہے، یہ ہمارے اندر سکھ لے آتا ہے، سکون لے آتا ہے، خوشی لے آتے ہیں، ہیپینس لے آتے ہیں، ریلیکس کرتا ہے. جب انسان کو ریلیکسیشن ملتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں ریلیکس رہتا ہے اور اتنا بیہیویئر خود ہی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے اور
HMF نہ تنہا کہ ہمیں ریلیکس رکھتا ہے، پرسکون رکھتے ہیں، ہمارے جو نفسیاتی پہلو ہے وہ بہتر کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں وہ طاقت دیتے ہیں، وہ پاور دیتے ہیں. جب ہم مینٹلی ریلیکس ہوں گے تو فزیکلی بھی کام کریں گے، فزیکلی یہ پاور دیتے ہیں ہمیں خالدہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو بھی ہم بیہیو کرتے ہیں، کچھ دیکھیں بیڈ بیہیویئر اس وقت ہو جاتے ہیں، بد رویہ اس وقت بن جاتا ہے جب انسان کو کوئی راستہ نہیں، کوئی چیز نہیں ملتے، ایزی بھی کسی پہ بس کچھ کرنا ہے، لالچ میں آنا ہے کچھ. دیکھیں HMF میں ہم یہ امید ہماری ہوتی ہے کہ اب ہمیں ایک راستہ مل گیا جس کو ہم آسانی سے حلال روزی بھی کما سکتے ہیں. بالکل. اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو دنیا کے جو لوگوں کے جو بیہیویئر ہے وہ ہم نفسیات کو جان لیتے ہیں نا انسان، کہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اچھے بیہیو کریں، ان کو بھی خوشیاں چاہیے، ان کو بھی اچھائیاں چاہیے. تو اس میں وہ جیلسی، حسد، تنگ نظری، یہ چیزیں ختم ہو جاتا ہے اور کمزوری ختم ہو جاتا ہے. جب ایک انسان کمزور سوچتے ہیں کہ مجھے کچھ چاہیے، مجھے کسی بھی طریقے سے کسی چھین لوں، ایزی منی جسے کہتے ہیں، ایزی چیزوں کو چھین لوں کسی دھوکے سے اور کسی بھی غلط طریقے سے میں لوگوں سے تو اس صورت میں یہ کیوں ایسا سوچتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، تو کمزوری کی وجہ سے سوچتا ہے. تو HMF ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہم سے یہ کمزوری دور کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بدل سکتے ہیں اور ہم حلال روزی کما سکتے ہیں، ہم بہتری لا سکتے ہیں، اپنی شخصیت میں چینج لا سکتے ہیں، اپنی گفتگو میں، اپنی تمام چیزوں میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کو ایک بہترین صحیح ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جب دوسروں کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کسی بھی شخص کا بیہیویئر، تو اس میں پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور وہ اپنوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ مجھے وہ پھر اس کی عادت میں یہ بھی اس کی عادت بن سکتی ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا شروع کر دے. بالکل ایسا ہوتا ہے. بالکل بیہیویئر میں ایک بار خرابی آ گئی تو یہ تمام وہ نسل کی نسل جاتے ہیں اور بہت سارے کچھ اس طرح ہوتے ہیں. مطلب اگر اس نے کسی اور شخص کے ساتھ دھوکہ شروع کیا ہے تو جیسے اس کی سوچ ہوگی وہ اس کی عادت بن جائے گی، اور آئندہ جو اس کے بچے ہیں یا اس کی نسل ہے اس میں بھی وہ چیز جا سکتی ہے. بالکل جا سکتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتا ہے جو انسان سیکنڈوں میں بدل سکتا ہے، منٹوں میں بدل سکتا ہے، گھنٹوں میں بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بدلا سکتا ہے. تو اس میں کوئی بات، اگر پاسٹ فیوچر میں کسی کے پاسٹ میں کوئی گزری ہے کہ ان کے بیہیویئر صحیح نہیں تھا، انہوں نے کئی ریلیشنز بنائے اور وہ پھر چھوڑ دی، دھوکہ دیے لوگوں نے، تو وہ ان کے بیہیویئر میں ہی کمی ہے کیونکہ وہ سنبھال نہیں سکے ان کو. تو ان کے اپنی خامی ہے، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے ان میں کہ وہ نہیں سکا. اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں جو ہو رہے ہیں حالات بڑے عجیب غریب ہوئے کہ یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں آ جاتے ہیں بیچ میں کہ لوگوں میں برداشت نہیں، والدین میں برداشت نہیں، بچوں میں برداشت نہیں، میاں میں برداشت نہیں، بیوی میں برداشت نہیں. تو کہیں ایسے عجیب غریب سوچیں آتے ہیں ان لوگوں کو اور برا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہیں، بلکہ حتیٰ ایک دوسرے کے لیے ایسی سوچیں لے آتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسے برے دشمن بن جاتے ہیں لوگ. تو یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے انسان، مگر اپنے انڈیویجول انسان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. ڈاکٹر صاحب ایک شخص اگر اپنے سے سٹارٹ کرتا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ ایک مثال آپ دیتے ہوتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں پورے ملک کو چینج کروں گا، پھر شہر کو چینج کروں گا، وہ اگر ویورز کو بتائیں کہ کس طرح سے انسان اپنے سے سٹارٹ کرے تو انسان بہتر ہو سکتا ہے. جی ویبر دیکھیں، میں جو پہلا جب میں نے کچھ سیکھا تھا استاد سے، HMF سیکھا تھا، HMF ہیومن میگنیٹک فورس، جب میری جاگ گئی تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے میں پاور ہے، طاقت ہے، فورس ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ بس اب مجھے پورا دنیا کو چینج کرنا. میں نکلا، دنیا بہت عرصہ ہو گیا، دنیا میرے سے چینج نہیں ہوا، کچھ بھی چینج نہیں ہوا. تو میں کیا کیا، میں واپس مایوس ہو کے اپنے استاد کے پاس گئے کہ حضور یہ کیا ہوا، میرے سے تو کچھ بھی چینج نہیں ہوا.
تو انہوں نے مجھے فرمایا، کہتے آپ کیا کرتے کیسے؟ میں نے کہا میں دنیا چینج کرنا چاہتا تھا، تو میرے سے چینج ہی نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی پاور ہے، تو آپ انسان بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی فورس ہے، پھر انسان کی ہیومن میگنیٹک فورس بہت بڑی فورس ہے. تو آپ نے فرمایا تھا، میں نے اس پہ عمل کیا مگر میرے سے نہیں ہوئے. کیا میرے میں کوئی خامی ہے؟ کچھ خامیاں اگر میرے میں ہے آپ پورے کر دیں، یا شاید میرے میگنیٹک فورس جاگ نہیں چکے، مجھے دوبارہ اٹیومنٹ مل جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ چاہتے تھے یہ چینج بھی نہیں ہو سکتے، پاسبل نہیں تھا. تو میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے سے سٹارٹ کریں چینج. سب سے پہلے اپنے سے چینج کو سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو بدل لیں، پھر آپ دنیا کو بدلا سکتے ہیں. تو اس لیے میں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بدلنے نکلا، تو بہت سی چیزیں میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدل دی. اور یہی تھا کہ میں نے بہت بڑے کچھ سیکھا اس بارے میں. اسی طرح انسان کو سب سے پہلے جو خالدہ نے بتایا کہ انسان کو اپنے سے سٹارٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رویہ کو بہتر کر سکیں. یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ویورز ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ ٹپس بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کہ آپ اپنے بیہیویئر میں چینج لا سکیں، تاکہ آپ میں اگر چینج آئے گا تو آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں بھی آپ میں دیکھ کے، آپ کی طرف دیکھ کے چینج آئے گا. اسی طرح سے ہم ون کر کے پوری جو ہماری پاکستانی قوم ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف لا سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پازیٹیو بیہیویئر کس طرح ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کی کچھ ٹپس آپ بتائیں ہمارے ویورز جو ہیں. بیہیویئر کو کس طرح پازیٹیو کر سکتے ہیں؟ ایک تو HMF بہت ہیلپ کرتا ہے. ابھی ہماری ورکشاپ ہو رہی ہے 10 سپٹمبر کو ہے راولپنڈی PC ہوٹل میں، 17 کو ہے لاہور PC ہوٹل میں، اور 24 سپٹمبر کو ہے کراچی PC ہوٹل میں. وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں سمدہ ہیلنگ انرجی کی ورکشاپ ہوگی، اور HMF ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے جو تمام بیماریوں کا جس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور HMF جو ہیومن میگنیٹک فورس ہے اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، جس میں آپ اپنی بیہیویئر میں پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں، آپ اپنی سکسیس کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں خالدہ لوگوں کے، کہ کچھ لوگوں کا ایک یوٹیوب پہ ہمیں ایک کمنٹ آیا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالصمد چینل پہ نا، ڈاکٹر عبدالصمد M چینل پہ ہمارا جو ہے اس پہ ایک کمنٹ آیا ہوا تھا. تو وہ ویڈیو ہم نے شیئر کی ہے اس پہ فیس بک پہ. تو فیس بک پہ جب ہم نے شیئر کیا گروپ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد اسٹوڈنٹ پیج پہ، وہاں کسی شخص نے دیکھا کہ یہ اس کے، پھر انہوں نے وہی کمنٹ وہاں پر کیا ہوا تھا. ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے جو بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اتنے ماڈرن دنیا چل رہے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور یہ وہ، کیا آپ ہمیں واپس پیچھے لے جا رہے تاکہ پیچھے ہم جائیں کئی سال پیچھے، ہم زندگی کئی 100 سال پیچھے جو زندگی تھا وہی گزارے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جنگل میں زندگی گزاریں، آپ شہر میں گزاریں، آپ پاکستان میں گزاریں، آپ جاپان میں گزاریں، آپ انگلینڈ میں گزاریں، امریکہ میں، جہاں پر بھی ہو، مگر ہم نیچر کے قریب ہو. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ جنگل میں جائیں یا آپ جو ہے نا کوئی کچھ اور بیہیو کریں. میں تو ہم یعنی بیہیویئر کے حوالے سے ہم بات کریں کہ لوگوں کے بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں، لوگوں کے بیہیویئر بالکل رویہ چینج ہو چکے ہیں. سٹریس ہے، ٹینشن کا شکار ہے دنیا، بیمار ہے دنیا. آپ کو شاید اپنے کا نہیں پتا کہ آپ خود اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے بیہیویئر کہاں تک پہنچ گئے. میں پرانے زمانے کا بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پرانے زمانے میں تو بڑا اچھا بیہیویئر تھا. میں ابھی کا بھی دعویٰ نہیں کروں گا، میں تھوڑی دیر بعد کا اور فیوچر کا بھی دعویٰ نہیں کروں گا. لیکن جو حال میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہیں، جو بیماریاں لوگوں کو لاحق ہے، یہ چیزیں جو ہو رہے ہیں،
جو دنیا اتنے عذاب میں ہے تو اس کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ان کو کیسے حل کر سکے، انسان سکون کی زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، کس طرح کی، تو یہ ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو رویے کہ آپ نے بتایا تھا کہ کیسے بہتر کر سکے، ٹپس بتانے کا، جی سب سے پہلے تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ایک ایم ہے، ایم آف لائف، ان کو تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کی ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی گولز ہے، اس کا سیٹنگ کرنا یہ ضروری ہے۔ جو پچھلے پروگرام سے ہم بتا چکے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، پچھلے پروگرام سے ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح کے آپ اپنے گول سیٹنگز کیسے کریں، ٹھیک ہے؟ تو گول سیٹنگ کر لیں اور تمام چیزیں جب آپ اپنے بہتر کر لیتے ہیں، ایک منظم زندگی آپ گزار لیں گے۔ تو بہت سے ایسی چیزوں کی، جیسا کہ وہ ہم بتاتے ہیں کہ جیسا کہ ایک شخص، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹارگٹ متعین ہوتے ہیں اور ایک ہوا میں تیر مارنے والے تیر ہے، جہاں سے ٹکرائے وہاں سے ٹکرائے، کیونکہ ان کا فیوچر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے فیوچر میں کرنا کیا ہے۔ تو جب آپ نے سب کچھ کو تعین کر دیا کہ مجھے اگلے 10 سال میں، 15 سال میں یہ کرنا ہے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، تو پھر آپ کے جو ہے نا ایک اسٹرگل بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ کا جو ایم آف لائف ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے، تو آپ کو لوگوں کا جو چھوٹا موٹا بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کی پوری توجہ اس پہ ہوتی ہے۔ آپ کے سوچ ہائی ہوتے ہیں، بالکل۔ جب انسان حقارت میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے کو تعین نہیں کرتا ہے چیزوں کو، تو اس وجہ سے تھوڑی حقارت آ جاتا ہے اس میں اندر کہ یہ چیز میری سے کیوں چھین لی ہے، یا یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملا، یا وہ کیوں نہیں ہوا، یا ایسا نہیں، یا ان کی اگر کوئی غلطی ہو گئی، مثال کے طور پہ ایک لیڈی ہے جن کا ابھی زیادہ تر یہاں پر اگر کسی لیڈی کا خدا نہ کردہ کوئی طلاق ہوئی، یا کوئی بھی کسی نے لڑکے نے صحیح بیہیویئر نہیں کیے، تو یہ جو ہے نا ایک بیہیویئر کچھ لیڈیز جو ہے نا بالکل چڑیل کی طرح کرتے ہیں، اور وہ ایسا بیہیویئر یقیناً چڑیل بن جاتے بالکل۔ اسی طرح اگر مرد ہے، ان کو کوئی بات کہی نا، مرد اگر ہسبینڈ ہے، ان کو کوئی چھوٹا سا بات کر دے کہ تم تو یہ، تو وہ کہتے ہیں اوہ میں مرد ہوں، مجھے کیوں بیوی نے ایسے بات کہی نا، اور یہ میری بیوی ہے تو مجھے ایسے بات کیوں کرتا ہے، جن کی طرح جرت کیسے کرتا ہے، مرد بھوت کی طرح، جین کی طرح نہیں، جین بھی اچھے جین بھی ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ خالدہ یہاں پر ہمیں اگر ٹارگٹ ہے، ہمارے سوچے بلند ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ویسے زندگی کا ایک ہمارا ایک امید ہے اندر، تو یہ چھوٹی بڑی چیزیں جو ہے یہ بیچ میں کہ وہ انہوں نے تو میرے سے وہ انریل زندگی جسے کہتے ہیں۔ اچھا ایک کمنٹ اور فیس بک پہ آیا ہوا تھا، فیس بک پہ تھا کہ یوٹیوب پہ نہیں، فیس بک پہ تھا، کہ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں اس کے کہ مثال کے طور پہ والدین کے درمیان جو میاں بیوی کے جو درمیان جو بیہیویئر کی بات ہے، ایک بہترین سا انہوں نے کمنٹ کیا کہ میں نے واقعی ایک ایسا کچھ ہمارے گھر میں چل رہے تھے، مگر میں نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اس پہ عمل کر کے میں نے اس پہ عمل کیا، مگر جب میں نے اپنی بیوی کو دکھایا تو اس نے کہا تم تو ہو ایسے، تم تو ہو ایسے، کہتے ہیں اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں دوسرا ویڈیو آپ کا سن رہا تھا، اس میں آپ نے کہا ہوا تھا کہ دیکھیں ہماری زندگی ہے برداشت، اور ہماری لائف ہے برداشت اور زندگی کو بہتر کرنے کا، اگر ہم برداشت نہ کریں تو ہمارے برداشت بھی یعنی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک طاقت ہے، بالکل ناکامیاں ہمارے لیے ایک طاقت ہے، ایک فورس ہے، ناکامیاں جو بالکل ہمارے لیے ایک طاقت بن جاتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں دنیا کے وہ ویلکم کہتے ہیں، جو فیل ہو جاتا ہے کسی چیز میں ویلکم کہتے ہیں میں سیکھ سکتا ہوں میں سے، وہ لڑتے ہیں، اگر وہ ہار جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس کے پیچھے نہیں جاتا ہے کہ ہار جیت تو ہوتا رہتا ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب جو چیزیں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یا کچھ ناکامیاں انسان کو فیس کرنا پڑی ہیں تو اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ دیکھیں لڑ کے آپ بتائیں، ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں،
ہمارے مسل کتنے زبردست بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یوگا کی بہترین مثال ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے, آپ کنٹینیوسلی اگر یوگا کرتے ہیں تو آپ اپنی پوری باڈی کو یوں بھی موڑ سکتے ہیں. صحیح. تو ہماری سکسیس بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی ناکامی فیس بھی کرنا پڑتی ہے تو اگر ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو کرتے رہتے ہیں تو ہم ایک نہ ایک دن تو اس کامیابی تک پہنچ ہی جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے جو بھی کچھ رکاوٹیں زندگی میں آتے ہیں اس سے ہم سیکھتے ہیں. اگر رکاوٹیں نہیں آتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ناکامیاں آتے ہیں ان میں بڑی عجیب سے ان کے ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب کسی کوئی نے مجھے میسج کیا تھا فیس بک پہ کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ دھوکا ہوا, تو میں دیکھ کے کہ انہوں نے یہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, کیا اس کا حل کوئی ہے, بس اتنا ہی میسج تھا, میرے ساتھ دھوکا ہوا. میں نے وہیں سے پہچان لی ہے کہ یعنی وہ میسج سے انسان پہچان لیتے ہیں انسان کہ دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے. اب میں نے دیکھا کہ دھوکا ضرور کسی لڑکے کے ساتھ کوئی مقصد پیار میں دھوکا, پیار محبت وغیرہ چل رہا ہوگا, پھر اس کی بات جو ہے نا اس نے شادی کا کوئی انکار کیا ہوگا یا کوئی اس طرح بات ہوا ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص سے ان کا دھوکا نہیں ہوا ہوگا, یہ دھوکا ہوگا کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا ان کا. تو میں نے انہیں کہا تھا میں کیا دیکھیں میں مالج ہوں, میں آزمانے کے لیے میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک جگہ پہ دھوکا ہوا کہ کئی, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کئی جگہ پہ آپ کو دھوکا ہوا ہوگا کیونکہ لگ رہا ہے آپ بڑی معصوم ہیں. تو اس نے اتنے میسیجز آیا, 2-4 جگہوں پہ کئی اور ہوا تھا, 5 جگہ پہ کئی اور, اس طرح کی یقین مانے 5-6 جگہوں پہ ان کے ساتھ ایسا ہی دھوکا ہوا تھا. یعنی آپ ایک شخص کو ایک لفظ کی وجہ سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو ہمیں جاننا انسان کو بڑا ضروری ہے کہ ہم انسان کے سائیکی کو جانیں. ایک لفظ جب انسان نکال لیتا ہے اپنے منہ سے, آپ ایسے سائیکولوجسٹ سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ساری کچھ کیا ہوں گی. بہترین ایک شخص نے مجھے بتایا, کہتا ہے یہ خودشناسی کیا ہوتا ہے, یہ جو ہے نا یہ جو ہم دوسروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا, یعنی چہرہ شناسی, یہ کہ آپ نے بہت پڑھا, یہ وہ کس طرح کا. میں نے کہا دیکھیں چہرہ شناسی میں نے پڑھا, میں بہت پڑھا, میں نے چہرہ شناسی انتہائی زیادہ. ایک وقت خالدہ میں ایک باغ میں ہوتا رشیا اور ایران میں بیٹھ کے صرف یہی چیزوں پہ پڑھتا رہا, پامسٹری, یہ چہرہ شناسی, ٹیرو کارڈ, اور جو بھی جتنی بھی اس بارے میں کچھ ہیپنوسس اور اس مقناطیسی فورس, یہ ادک انرجی, میگنل انرجی, اس پہ میں نمرالوجی پہ 3 چیزوں پہ میں سب سے زیادہ پسند تھا مجھے نمرالوجی, جو عادات, علم عادات جسے کہتے ہیں, ٹھیک, آسٹرالوجی جو پتھروں سے جو علاج وغیرہ جو وہ تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کی بک میں بھی ہے, بکس میں بھی لکھا ہے, اور یہ جو سائنسز کی بک ہے اس میں دیے ہوئے ہیں. پامسٹری جو ہے ناظرین, پامسٹری کا تھا, اور چوتھا جو تھا وہ تھا جو چہرہ شناسی, چہرہ شناسی کیسے, یہ تمام چیزیں اس پہ میں پڑھتا رہا. اور میں اس لیے اس پہ پڑھتا رہا کہ میں جان سکوں, کہ انسان کو جاننے کی کوشش کروں. تو میں نے انسان کو واقعی کوئی بھی شخص آتا تو میں اس پہ بہت شک کرتا, اور بہت سی دشمنیاں, میں بہت لوگوں سے دور ہٹ جاتا, کیونکہ جان لے یہ دیکھے یہ شخص, کسی کا ناک ایسا ہے نا, ایسا ناک ہے تو وہ بہت برا ہوتا ہے. کسی کا ناک اگر بالکل یوں ہے تو وہ تھوڑا سا برا ہوتا ہے, یعنی تھوڑے دھوکے کا وغیرہ کا سب تھوڑا دور رہنا چاہیے. جب ناک بالکل اندر ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, آدمی دھوکہ باز, لڑاکو ہوتے ہیں. بال اگر کسی کے بہت ہارڈ بال ہے ان کے تو بہت گینی اور ہارڈ ہے, بہت زیادہ موٹے بال ہے جن کے, ٹھیک بال ہے, ہاں, وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بھی اچھے نہیں ہوتے, اور یہ دلیر بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. اچھا, میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی بال بالکل ہی ایسے کمزور ترین بال ہے, لیکن وہ جو موٹے موٹے بالوں والے ہیں ان سے زیادہ دلیر.
یہ ایک پرانے زمانے کا میں نے دیکھا کہ یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا ضرور، کیونکہ اس وقت جو اچھا کھانا، جو لوگوں کو زیادہ چیز ملتے تو ظاہر ہے ان کے بال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، سارا کچھ آتے ہوتے ہیں، بچپن سے دودھ شودھ پی کے وغیرہ جتنے کچھ کھا پی کے تو وہ بال تو اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ غریب غربات ہے ظاہر ہے ان کے بال بھی کمزور ہوتے، باڈی بھی کمزور ہوتے، تو ان میں سیلف کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ اتنی بہادری کا میرا ایک اندازہ ہے کہ پرانے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کے ایک کیا ہے آئیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جس کے آئیز جو ہے نا جو بلو آئیز والے ہوتے ہیں یا جو گرین آئیز والے ہوتے ہیں، گرین آئیز والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ وفادار نہیں ہوتے، مگر میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو طلاق کا ریشو ہے وہ سب سے زیادہ جو بلیک آنکھ ہے اس میں زیادہ ہے آج کل دنیا میں، سب سے زیادہ پتہ ہے۔ تو دھوکہ اگر ہوتا تو یہ چیزیں اس پہ بلیو رکھنا، میں سمجھتا ہوں آپ اپنے پہ اللہ پہ بلیو رکھیں اور اپنے آپ پہ یاد رکھنا یہ چیزیں۔ میں اپنی وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، چپ چپ کے بتا رہا ہوں آپ کو جو اندر چھپی ہوئی تھی، میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں اس چیز کو کہ مطلب ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی کسی بک میں پڑھ لیتا ہے، بالکل اس کتاب میں میں نے لکھا ہے خالدہ، اس کتاب میں میں نے لکھا ہے کہ یہ تمام اسٹرالوجی ہے جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں جیل سائنسز کے نام سے ہے، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کے لیکچر نوٹس پر مبنی قدرتی طریقہ علاج کی ایک جامع کتاب ہے، بہترین کتاب، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اسٹرالوجی بھی ہے اور بہت سی چیزیں، بہرحال وہ نمرالوجی وغیرہ تو خود ہی وہ علم کہتے ہیں، خود پالمسٹری کہتے ہیں کہ یہ 5% صحیح ہو سکتا ہے، باقی اندازے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان کو باہر کی دنیا میں نالج ہے، ہم انسان کو اندر سے اسٹڈی کریں، یعنی جو اوپر سے نظر آنے والی چیزیں ہیں یہ نہ کہیں کہ اوپر سے اگر کسی کی آئیز بلو ہیں یا گرین ہیں تو ہم ان آئیز کو دیکھ کے یہ سوچ لیں کہ یہ شخص چاہے اس میں کتنی خوبیاں ہوں ہم یہ سوچیں کہ یہ شخص صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، بالکل، یعنی بہت سی چیزیں ہمارے غلط اندازے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں، دیکھ کے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک لحاظ سے اگر کوئی ٹینس شخص اگر ٹینس ہے، بالکل ٹینشن ہے اس میں، تو وہ ادھر سے ہاتھ رکھ کے یو کرتا ہوگا، یو ایسا ایسا، اور ٹینس جو بہت زیادہ شرمیلا ہے، شرم آتے ہیں ان کو، تو وہ یو کرتا ہوگا، یو ہاتھ یو کڑی کرتے، لیکن ہو سکتا ہے یہ سردی سے بھی ہو، کسی کو سردی لگ رہا ہوگا، غلط اندازہ ہو سکتا ہے آپ کا، یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو، اس کے سر میں پین ہو رہا ہو، اس کے کندھوں میں پین ہو رہا ہو، کہیں نہ کہیں کوئی اس کے ہاتھوں میں پین ہو، کوئی اور جگہ پہ پین ہو، یا وہ عادت ہو چکا ہو اس طرح کے، ضروری نہیں ہے۔ ہم نے دیکھے کہ بڑی بڑی دنیا کے، میں نے خود جب مطالعہ کیا اس چیز پہ کہ بہت سی ایسے دنیا کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت یعنی مشہور لوگ ہیں، بہت کامیاب لوگ ہیں، ایک ملک کا سربراہ صدر ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ احساس کمتری کا شکار، یعنی بہت سے غلط اندازے ہماری بیہیویئر، آپ نے کسی کو دیکھ کہ یار مجھے تو اچھا آدمی نہیں لگا، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو اچھا آدمی نہیں لگا، یار مجھے تو اچھی نہیں لگی، مجھے تو ان کے بڑا عجیب ہوگا، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی؟ آپ کو کہاں ثبوت ہے کہ آپ ایسا کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ بالکل، جب تک آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جب آپ کے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، آپ نے ان کو جانا ہی نہیں ہے، تو کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں۔ آج کل تو لوگ خالدہ، اچھا ایک اور جو مجھے ایک میسج فیس بک پہ مجھے آیا ہوا تھا، اور ویڈیو جو تھا ہمارے یوٹیوب پہ اس پہ بھی یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بتا رہے اس بارے میں کہ کس طرح کے ہم اپنے بیہیویئر کو اس طرح کی کیسے پاسبل ہے، کوئی چیز ہے آپ کے پاس، کوئی مشین ہے، کوئی کیا چیز ہے جو آپ بیہیویئر کو ٹھیک کرتے ہیں؟ اب آپ جواب دے دیں اس کا، کوئی مشین ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک میرے نالج میں ہے، انسان خود جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مشین ہے جو اس کائنات میں ہے، اس سے بہتر اور اس سے بڑی مشین کوئی دنیا میں آج تک آئی نہیں ہے، آئی نہیں، بالکل، سائنس بھی ثبوت دیتے ہیں آپ کو، اور دین بھی ثبوت دیتے ہیں کہ
اس سے بڑا مشین اللہ نے کوئی نہیں بنایا جتنا یہ بڑا مشین بنایا, اور جتنا بہتر بنایا. اور پھر دیکھیں جتنی بھی مخلوق تھے اسے برتر بنایا, یعنی اس سے آج کل بدتر ہوا ہے تھوڑا سا میں مذاق کر رہا ہوں, سوری, برتر بنایا دوسرے دین کے نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر غلطی سے میرے منہ سے نکلا, آپ دیکھیں جو دوسری مخلوقات ہیں وہ انسانوں کو مارتی نہیں ہیں. آپ دیکھیں بدتر ہی ہوا ہے. آپ کراچی کے حالات دیکھیں, ہمارے پورے ملک کے حالات دیکھیں, ان میں انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہا ہے. یہ تو دیکھیں خالدہ, بہت سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارے ملک اچھے ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے جتنے بھی پازیٹیو پاورز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے, پازیٹیو انرجیز کو یوز کرتے ہوئے پازیٹیو رہیں, پرسکون رہیں, تاکہ دوسرے لوگ بھی سکون سے زندگی گزار سکیں. آئندہ نسل ہمارے ایسا نہ ہو. بالکل. چلو یہ تو گزر ابھی تو ہم فیس کر رہے ہیں, اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں. جی گزر رہے یا گزر گئے, لیکن یہ ہمارا آئندہ نسل بہتر ہو, ہم آئندہ نسل کے لیے کچھ کریں. اگر کوئی اللہ پہ بلیور ہے, اللہ پہ یقین رکھتا ہے, تو ان شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے اور اپنے فرض سمجھ کے اپنے میں بہتری لیں, بیہیویئر کے حوالے سے بیہیویئر کو بہتر کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے, اگر کوئی انسانی رویہ, کوئی انسان سے کسی کی ہمدردی ہے, تو بھی اس کو کرنا ہوگا کہ وہ اپنی شخصیت میں تبدیلی لے آئیں, بہتری لے آئیں, بدل لے اپنے آپ کو. ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن میرا جو بہت دیر سے میرے مائنڈ میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص اگر گھر سے نکلتا ہے, وہ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہے گھر سے نکلتے ہوئے, تو اس کی پوری جو لائف ہے, چاہے وہ کسی اپنے پروفیشنل پلیس پہ جا رہا ہے, معاشرتی طور پہ کسی کے ساتھ اس کا واسطہ ہے, یا کوئی بھی کسی بھی طرح کے اس کے ریلیشن شپ ہیں, وہ بہتر ہوں گے اگر گھر سے وہ پازیٹیو یا پرسکون نکلا ہے تو؟ بالکل, یہ پرسکون ہو سکتا ہے, بہتری اور آ سکتے ہیں. اور گھر سے اگر پرسکون نکلے تو بہت اچھا ہے. اگر گھر سے ان کے ٹینشن ہے, اس کو وہ صحیح نہیں ہے, گھر میں لڑائیں جھگڑے ہیں, تو وہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہر گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے, ایک کو مان لے, کوئی بھی مان لے, ایک سربراہ ہوتا ہے, جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کر لے. کیونکہ اینیمل کا بھی ایک وہ سرکس ہو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, جو آگے جو بڑھتے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ اینیملز کے بھی وہ ایک سربراہ ہوتے ہیں نا, سالار, سپہ سالار. بات یہ ہے کہ پلیز اپنے کچھ سب اگر بڑے ہیں تو وہ پاسبل نہیں, بڑوں کا مان لے, والدین کا مانے بچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب والدین بھی خیال رکھے اس چیز کا کہ اگر اس کے بیٹا بہت سمجھدار ہے اور آج کل اور اس کو نہیں مانتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے, ہم اچھے, تو والدین کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑے سے آج کل بالکل دنیا چینج ہو گئی ہے. کچھ چیزوں کا آپ کو شاید نہیں پتہ, اب کچھ چیزوں کا پتہ ہوگا, مگر والدین کا احترام کرنا بچوں پہ فرض بنتا ہے. کیونکہ والدین کا احترام اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو والدین اگر جو کہیں گے اچھا کہیں گے, وہ لازمی کرنے پڑتے ہیں. اس لیے اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.